ऑडियो लीक्स के सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस पर हुकूमती एतराज़ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। हम इस दरख्वास्त पर सोच विचार करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। कहा कि ऑडियो लीक्स केस में हमने तमाम फरीकैन को सुन लिया। ऑडियोज जारी करने वाले ट्विटर अकाउंट का पता करें कि वो मुल्क या बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके पता किया कि ऑडियोज रिकॉर्ड कहां से और कैसे हो रही हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सईद अब्बासी। आमिर, फैसला महफूज हुआ है, कब तक सुनाया जाएगा और आज की समाअत में अहम रिमार्क्स क्या थे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज मुबैना ऑडियो लीक्स केस में 3 जजेस पर हुकूमती एतराज़ात की जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है और ये आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि एक ट्विटर हैंडल बार बार ऐसा मवाद नशर कर रहा है। सबसे अहम सवाल यह है कि ऐसी ऑडियोज लीक कौन कर रहा है और इसके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई की गई है हुकूमत की तरफ से। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हुकूमत ने पहले इन ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की और फिर कहा गया कि इन ऑडियोज के सच्चे होने की तस्दीक करवा लेते हैं। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वजीर दाखिला इन ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ऐसी लापरवाही पर वजीर को हटा दिया जाता या मुस्तफी हो जाना चाहिए। आज जब समाअत हुई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मौके के ऊपर आज अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए जो वफाकी हुकूमत की तरफ से एतराज़ात किए गए, जिसमें ये कहा गया कि जो 3 जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो इस बेंच का हिस्सा ना हो और वो केस ना सुने। इसमें ये कहा गया कि क्योंकि बिल वास्ता या बिला वास्ता इन जजेस का इन ऑडियो से मुतालिक कुछ इसमें नाम सामने आए हैं, लिहाजा ये केस ना सुने। और उसमें कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ताहम इस मौके पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो वफाकी हुकूमत ने इन ऑडियोज की तस्दीक के लिए बराह रास्त कमीशन तश्कील दे दिया और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम ओहदे को बाईपास कर दिया गया, ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो रेफरेंसेस दिए गए और जो इन ऑडियोज की तस्दीक करवाए बगैर ही कमीशन तश्कील दे दिया गया और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर दी गई, ये एक ऐसा अमल था जो बोनाफाइड शो नहीं करता वफाकी हुकूमत की। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। बराह रास्त आपको बाग लिए चलते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि उम्मीदवार मुश्ताक मिनहाज साहब ने कि आप लोगों की ये ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पे हाज़िर आके आपसे जो है वो वोट की इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शेर की कामयाबी के लिए दरख्वास्त करूँ, तो मैंने ये कहा कि बिल्कुल मैं ज़रूर वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होकर जो है वो अपने भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से जो है मैं जाके दरख्वास्त करूँगा। मेरे कश्मीरी भाइयों, पाकिस्तान और कश्मीर ये 2 कालब ज़रूर हैं लेकिन एक जान है। पाकिस्तान और कश्मीर लाज़िम व मलज़ूम हैं। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है और मकबूजा कश्मीर के बगैर आज़ाद कश्मीर नामुकम्मल है। कश्मीर जो है ये पाकिस्तान की शहरग है। इसके बगैर पाकिस्तान का जिंदा रहना जो है ये मुश्किल है। ये पाकिस्तान की सांसों में बसी हुई ये बस्ती है और ये जन्नत नज़ीर है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जब भी कोई वक्त अगर पाकिस्तान में तरक्की का दौर अगर शुरू हुआ तो आज़ाद कश्मीर में भी वो दौर जो है वो शुरू हो गया। और कभी अगर कोई मुश्किलात पाकिस्तान में दरपेश आई तो वही मुश्किलात जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी दरपेश है। ये आपके इल्म में है कि पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, बहरानी कैफियत पैदा हुई, तो एक ही जमात और एक ही कायद है कि जिसने पाकिस्तान को उस बहरान से निकाला और वो जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
اور وہ قائد میاں نواز شریف ہے۔ وہ 1997 کا دور ہو کہ ایک سال بعد بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور اس کے بعد پوری دنیا ایک طرف جو ہے وہ متحد ہو گئی، اور امریکہ بہادر نے بھی کہا کہ انڈیا نے تو ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی قوت جو ہے وہ بن گیا ہے، لیکن پاکستان ایٹمی دھماکے نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کو کسی اسلامی ملک کے ایٹمی قوت ہونا جو ہے وہ دنیا کے لیے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، اور اس وقت وزیر اعظم میاں نواز شریف تھا۔ پوری دنیا کے دباؤ کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ جب 11 مئی کو انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو اگلے دن ان کا جو وزیر داخلہ تھا LK اڈوانی، اس نے آ کے ٹی وی پہ کہا کہ اب پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں بھی اور ہمارے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اب ایٹمی قوت بن گئے ہیں، ہمارے ساتھ کس طرح سے انہوں نے بات کرنی ہے۔ پوری قوم فکر مند تھی۔ آزاد کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہم سے زیادہ، پاکستانیوں سے زیادہ کشمیری بھائی جو ہے وہ فکر مند تھے، نہ صرف اس طرف بلکہ دوسری طرف بھی۔ دنیا کے تمام تر جو ہے وہ دھمکیوں کے باوجود میاں نواز شریف نے 28 مئی کو، 11 مئی کے بعد 28 مئی کو انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب 6 دھماکوں سے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا، اور پاکستان دنیا کے نقشے پر پہلی ایٹمی قوت کے طور پہ جو ہے وہ اجاگر ہوا۔ اس وقت بھی پوری دنیا نے پاکستان کا بائیکاٹ کیا، سینکشنز لگائیں، پابندیاں لگائیں، لیکن پاکستان اس بحران سے میاں نواز شریف کی قیادت میں نکل آیا۔ اس کے بعد ایک سازش ہوئی اور اس ملک پہ اگلے 10 سال کے لیے جو ہے وہ مارشل لا جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا۔ جب پاکستان میاں نواز شریف کی قیادت میں تھا تو آپ میں سے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں جو اس وقت کے حالات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس وقت نہ اس ملک میں آزاد کشمیر میں نہ کوئی دہشت گردی کا معاملہ تھا، نہ کوئی خود کش دھماکوں کا معاملہ تھا، بلکہ ان ناموں سے لوگ جانتے تک نہیں تھے۔ نہ کوئی لوڈ شیڈنگ تھی، بلکہ ہمارے پاس بجلی سرپلس تھی۔ لیکن اگلے 8-9 سال میں یہاں پہ دہشت گردی بھی آئی اور یہاں پہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی آئی، اور پاکستان کی حالت یہ تھی کہ دنیا کے تاجر، دنیا کے جو ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ دبئی میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی یہاں پہ آگے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، پاکستان کے جو حالات ہیں ہم پاکستان نہیں جا سکتے۔ اور دہشت گردی کا یہ عالم تھا کہ روز دھماکے، اور لوگ کہتے تھے کہ جی دہشت گرد سبات تک تو آ گئے ہیں، اب بس اسلام آباد تھوڑی دور ہے۔ 2013 میں آپ نے دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کا اظہار کیا، میاں نواز شریف کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی۔ 13 میں برسر اقتدار آنے کے بعد یہ میاں نواز شریف کی سیاسی سوجھ بوجھ تھی، کیونکہ وہ ایک جمہوریت پسند اور انصاف پسند لیڈر ہے، کہ اس نے یہاں پہ مخالف جماعت کی حکومت ہونے کے باوجود انہیں اپنی جو ہے وہ میعاد پورا کرنے دی اور ان کے ساتھ پورا تعاون بھی کیا۔ اور 2013 میں حالت یہ تھی پورے ملک کی کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ
اور دہشت گردی جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ دستخط دے رہی تھی. اگلے 4 سالوں میں 2013 سے 2017 تک اگلے 4 سالوں میں آپ جو ہے وہ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں. میں یہ بات کوئی اپنی جو ہے وہ پارٹی کے لیے یا اپنے لیڈر کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ بات جو ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں نہ صرف لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی بلکہ دہشت گردی کا بھی کلا کما کیا گیا. یہ دونوں مسائل جو تھے جن کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا تھا, اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان 2 مسائل کے اوپر قابو پا لیا جائے تو پاکستان کو پھر آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور 4 سال میں یہ صورت آ گئی کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا, پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, اور پاکستان میں شرح نمو جو ہے وہ 6.2% پہ پہنچ گئی, جو اگر 7% پہ پہنچے تو اس ملک میں نہ کوئی پھر بے روزگار رہتا ہے اور نہ کوئی بغیر خوراک کے اور بغیر دوائی کے مرتا ہے. لیکن اس وقت ایک دوبارہ سازش جو ہے وہ رچائی گئی, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بابا رحمتے تھا جو کہ بعد میں بابا زحمتے ثابت ہوا, اور آج کر وہ بابا لانتی بن کے جو ہے وہ کر رہا ہے. خدا کی قسم آپ لاہور میں لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں, وہ لانتی جو ہے وہ منہ چھپا کے پھرتا ہے. وہ کسی جنازے میں جائے اکیلا کھڑا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی جا کے ہاتھ بنانے کو تیار نہیں ہوتا. وہ کسی شادی میں جائے اس کی ٹیبل کے اوپر کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا. اس بابا رحمتے عرف زحمتے نے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ ایک جوڈیشل کانسپریسی کی, ایک سازش کی, اور میاں نواز شریف کو کس الزام کے اوپر جو ہے وہ نااہل کیا کہ یہ آپ کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے, اس کمپنی میں آپ کا نام درج ہے اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اتنی تنخواہ جو ہے وہ آپ کی اتنی تنخواہ ہوگی. وہ تنخواہ آپ نے لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے, اس لیے جو ہے وہ آپ نے وہ تنخواہ کا بتایا ہی نہیں ہے, تو اس لیے جناب آپ کو نااہل کیا جاتا ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس عمران خان کو, جو کہ میں آج ہم جو بات کر رہے ہیں, اس بات کی کڑیاں جو ہیں یہ 2018 کے بعد نہیں, یہ 2014 سے شروع ہوئی. یہ بندہ, یہ فتنہ جس کا میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اس فتنے کا اگر قوم نے ادراک نہ کیا, اس کی شناخت نہ کی, تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک کو اور اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. 2014 میں اس نے کیا اسلام آباد پہ لانگ مارچ کے ذریعے چڑھائی نہیں کی, اس نے 126 دن کا دھرنا نہیں دیا, اس نے وہاں پہ سول نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ ریاست کے خلاف بغاوت ہوتی ہے, ریاست سے سرکشی ہوتی ہے, یہ فتنہ گری ہوتی ہے. اس نے وہاں پہ بل جلائے نہیں, اور اس نے 2014 میں نہیں کہا کہ آپ بل ادا کرنے جو ہے وہ بند کر دیں تاکہ ریاست جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے. اس نے یہ کہا نہیں کہ جتنے لوگ باہر بیرونی دنیا میں ہیں وہ پیسے بینکوں کے ذریعے سے نہ بھیجیں, وہ منی لانڈرنگ کریں اور ہنڈی کے ذریعے جو ہے وہ پیسے بھیجیں. اس نے تھانوں پہ حملے کر کے اس نے ملزموں کو چھڑایا نہیں, اس نے پولیس اور انتظامیہ کے افیسروں کا جلسہ عام میں جو یہ شام کو جو یہ سرکس لگایا کرتا تھا روز, اس میں اس نے کہا نہیں لوگوں کے نام لے کے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگاؤں گا. یہ سرکشی نہیں تو اور کیا ہے. اس نے ٹی وی جو پاکستان ٹیلی ویژن آفس ہے اس پہ اس نے چڑھائی نہیں کی,
اس نے اس وقت پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی نہیں کی؟ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ ریاست کا ستون نہیں ہے؟ وہ ریاست کا نشان نہیں ہے؟ یہ آدمی اس وقت سے اسی سرکشی اور اسی بغاوت کی جو ہے وہ تیاری کر رہا تھا، اور یہ 2018 میں اس کے اس تمام گناہوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالا گیا، اور جو دہشت گردی کے مقدمے اس وقت اس کے خلاف درج ہوئے تھے ان میں یہ اشتہاری تھا۔ اس اشتہاری کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ الیکٹ کروایا گیا اور RTS بٹھایا گیا، پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا، اور مسلط کر کے جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ اپنے جو ہے وہ پروجیکٹ کو آگے لے کے چلے۔ اس نے 3.5 پونے 4 سال کوئی پورے پاکستان میں آزاد کشمیر میں یہ بات بتا دے کہ اس نے کون سا ڈیولپمنٹ کا منصوبہ بنایا ہے۔ پاکستان میں جتنے میٹرو، موٹر ویز، ہاسپٹلز، ایئرپورٹس، جتنی بھی ترقی ہوئی، اگر ان منصوبوں کو جن کے اوپر میاں نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے ان کو اگر آپ ایک سائٹ پہ کر دیں تو باقی آپ حساب لگا لیں کہ پچھلے 70 سالوں میں کیا ہوا اور اس کے 3.5 اور پونے 4 سال میں کیا ہوا۔ آزاد کشمیر میں جو بنیادی طور پہ آپ کے مطالبے تھے کہ آپ کو مالی اور انتظامی طور پہ آپ کو جو ہے وہ خود مختار بنایا جائے اور آئین میں ترمیم کی جائے، وہ 13ویں ترمیم میرے بھائی راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کی دلچسپی سے، میاں نواز شریف نے اس بات کو ممکن بنایا اور آپ کو مالی اور انتظامی طور پہ جو ہے وہ خود مختار بنایا، آپ کو وارث بنایا اپنے اختیارات کا۔ کیا آپ کا جو بجٹ ہے اسے 2.27 سے اسے 4 پہ لے جا کے اس کو دگنا نہیں کیا؟ آپ کی جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، جتنے آپ کے بڑے منصوبے ہیں، وہ اسی دور میں جو ہے وہ مکمل ہوئے، اسی دور میں جو ہے وہ ان کو فائنانس کیا گیا۔ 1 کھرب روپیہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں میرے بھائی راجہ فاروق حیدر صاحب اس بات کو انڈورس کریں گے، انہوں نے یہ بات بھی کی، یہاں پہ بھی یہ بات کی کہ یہ اسی دور میں جو ہے یہ سارا ترقیاتی جو ہے وہ کام ہوا، اور 3.5 سالوں میں ماسوائے اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے میں، جھوٹے مقدمات میں اپوزیشن کو گرفتار کرنے میں، اور ان کیسز کی بنیاد کے اوپر اپوزیشن کو ختم کرنے کے علاوہ اس نے کوئی اور کام نہیں کیا۔ یہ اب بھی 2 گھنٹے کا بھاشن جو دیتا ہے، اس میں کبھی اس کے منہ سے سنا ہے کہ میں نے فلاں منصوبہ بنایا ہے، میں نے آزاد کشمیر کے لیے یہ کام کیا ہے، میں نے فلاں علاقے کے لیے فلاں صوبے کے لیے یہ کام کیا ہے؟ کوئی ایسا کام نہیں کہ جو 3.5 پونے 4 سال میں اس نے کرنا تو درکنار اس نے شروع بھی کیا ہو۔ اس نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں جی 50 لاکھ جو ہے وہ گھر بنا کے دوں گا، وہ کدھر ہے وہ 50 لاکھ گھر؟ یہ کہتا تھا میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، کدھر ہے وہ نوکری؟ کوئی بتائے کہ کسی جگہ پہ کوئی نوکریاں جو ہے وہ کسی کو ملی ہیں؟ اس نے صرف تحفہ دیا فرا گوگی کا، جس نے لوٹ مار کی پنجاب میں بیٹھ کے 3.5 سال، اربوں روپیہ 12 ارب روپے کی بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں جو اس نے جو ہے وہ منی لانڈر کر کے باہر بھیجا۔ یہ بے شرم انسان جس وقت ہمیں ڈاکو اور چور کہہ رہا تھا، ہمیں گالیاں دے رہا تھا، اس وقت جو ہے وہ یہی پیسہ جو ہے یہ باہر منی لانڈر ہو رہا تھا۔ اس وقت 60 ارب روپے کا قومی خزانے کو ٹیکہ لگا کے وہ رقم جو UK میں ایک پراپرٹی ٹائکون کی پکڑی گئی تھی، اور انہوں نے پاکستان کو لکھا کہ جی یہ رقم جو ہے ہمارے قانون کے مطابق یہاں پہ اس کا لیگل سٹیٹس جو ہے وہ نہیں بن سکا، لہٰذا ہم نے یہ ضبط کر لی ہے اور اس رقم کو ہم پاکستان کو واپس بھیجیں گے۔ انہوں نے ایک سازش کی، وہ رقم جو ہے وہ اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پاکستان بھجوا دی، اور خود اس کے بدلے میں تقریباً 7 ارب روپے جو ہے وہ وصول کیا،
اور اس کے بدلے میں جو پراپرٹی حاصل کی القادر ٹرسٹ کے نام کے اوپر. آپ کہتا ہے کہ جی وہ القادر ٹرسٹ تو جی میں نے تو وہاں پہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے جو ہے وہ میں نے وہ ٹرسٹ بنایا تھا. بھئی وہ ٹرسٹ بنایا تھا اگر جو ہے وہ یونیورسٹی بنانے کے لیے تو اس کے ٹرسٹی کون ہے؟ ٹرسٹی ہے اس کی اہلیہ محترمہ پنکی